रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी ख़ास रहमतों के साए में रखे। तकदीर को अगर वो फितरत कह दिया जाए जिसमें इंसान पैदा होता है तो तकदीर का बदल जाना एक नामुमकिन सी बात है। पहाड़ का अपनी जगह से टल जाना मुमकिन है, लेकिन फितरत का बदल जाना नामुमकिन है। शेर भूख से तो मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, क्योंकि शेर की फितरत में ऐसे नहीं। शेर का मुकद्दर गोश्त है। शेर की तकदीर उसके मजाज की शक्ल में उसके साथ है। शाहीन को शायद मालूम ही ना हो कि फितरत ने उसकी फितरत में बुलंद निगाही और बुलंद परवाज़ी इस तरह शामिल कर दी है कि इसे परिंदों की दुनिया का बादशाह कहा जाता है। इसके बरअक्स फितरत ने कुर्गस को बुलंदी परवाज़ी तो दी है, लेकिन पस्त निगाही का ये आलम है कि गिद्ध की खुराक ही मुर्दार है। पर जा गिद्ध हो या राजा गिद्ध, मुर्दार के बगैर नहीं रह सकता। मुर्दार पूरी उसकी तकदीर है, उसका मुकद्दर है। गिद्ध की आँख मुर्दार इंसान के अलावा कुछ और देखने से कासिर है। कायनात की हर शय को अपने अपने मुकद्दर के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। किसी शय को अपने मदार और अपने हसार से बाहर निकलना दुश्वार है। इज्साम और अफराद अपने मजाज से निकलकर अपने आप को कायम नहीं रख सकते। हर जी जान और बेजान शय का अपनी तकदीर में पाबंद रहने का अमल ही इस कायनात की इस्तकामत और उसके हुस्न का राज है। अगर हवाएं चलने से इनकार कर दें तो निज़ाम हस्ती ख़त्म हो जाए। सूरज तपश से बाहर निकल जाए तो कायनात दरम बरम हो जाए। हर शय अपने मुकद्दर में रहन रखी जा चुकी है। इंसान को अक्सर ये बात नागवार लगती है कि इसके लिए एक तकदीर भी मुकर्रर कर दी गई है। पाबंदी और जबर इंसान को कभी पसंद नहीं रहा। इसे आज़ादी और आज़ाद ख्याली से मोहब्बत है। अगर इंसान से ये कह दिया जाए कि पस्तियों में रहकर बुलंदियों की तमन्ना करना ही इसका मुकद्दर है, तो शायद ये बात इतनी वाज़ेह ना हो। पाबंदियों में आज़ादियों की तमन्ना इंसान की सरिश्त में तो है, लेकिन वो आज़ादी की ख्वाहिश को मुकद्दर की मजबूरी मानने पर भी तैयार नहीं। बहिश्त में इंसान को हर तरह से आज़ादी थी, खुशी थी, मेहनत के बगैर खुराक मैसर थी। क्या नहीं था? सिर्फ एक पाबंदी थी कि उस दरख्त के करीब नहीं जाना। इंसान ने अपना बहिश्त कुर्बान करके यह पाबंदी आखिर तोड़ ही दी। इंसान आज़ादी चाहता है, मुकद्दर से भी आज़ादी। कोई शख्स पैदा नहीं होता जब तक इसके हमरा इसका मुकद्दर ना पैदा हो। अच्छा या बुरा, मुकद्दर ज़रूर होता है, इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं। इंसान के माँ बाप भी इसका मुकद्दर हैं। अब पैदा होने वाला बच्चा वालिदैन की सिफात लेकर पैदा हुआ। इसे वो माहौल मिला, वो अकायद मिले, वो मजाज मिला, वो मुहब्बत, वो शफ़क़त, जो मिला सो मिला। नफ़रत मिली तो भी मुकद्दर मिला। बहरहाल पैदा होने वाले के साथ तकदीर मौजूद है। इस मुकद्दर से मुफर नहीं। इंसान अपने वालिदैन की तासीर से बच नहीं सकता। वालिदैन की फितरत हर तरह से औलाद पर असर अंदाज होती है। असर बढ़ते बढ़ते तकदीर बन जाता है। इंसान का अपना चेहरा इसकी तकदीर है। अमल और किरदार के इजहार से पहले इंसान का चेहरा इसके लिए पसंदीदगी और नापसंदीदगी के जज्बात पैदा कर चुका होता है। इंसान की तकदीर उसके मजाज की शक्ल में है, उसके अंदर मौजूद रहती है। ये मजाज ख्वाहिश पैदा करता है, ख्वाहिश अमल पैदा करती है और अमल एक नतीजा पैदा करता है। हम नतीजा को मुकद्दर कह लें या उस मजाज को जिससे यह नतीजा निकला, फ़र्क नहीं पड़ता। मुकद्दर बहरहाल इंसान के साथ है। तकदीर के मुकाबले में इंसान ने तदबीर का तसव्वुर रखा हुआ है। तदबीर या हुस्न तदबीर ही दरअसल तकदीर की मेहरबानी है।
ہماری تدبیریں تقدیر کی معاون ہیں، تقدیر کے مقابل نہیں آ سکتی۔ جب برے دن آتے ہیں تو انسان کی تدبیریں غلط ہو جاتی ہیں۔ ہمیں غلط یا صحیح مشورہ دینے والا دوست تقدیر کا قاصد ہوتا ہے۔ کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟ اگر تقدیر بدل جائے تو بدلنے سے پہلے بھی تقدیر کا ہونا بے معنی سا ہے۔ تقدیر بدل جائے تو حاصل بھی ہے تقدیر۔ دراصل تقدیر نہیں بدلتی، جو بدل جائے وہ تقدیر نہیں۔ جب ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ تقدیر اب کیا ہے۔ اگر مقدر اچھا ہو تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نگاہ مرد مومن کی نگاہ بن کر تکلیف دور کر جاتی ہے۔ نگاہ مرد مومن ہی تقدیر ہے، سب کے لیے نہیں ہے، جس کے لیے ہے اس کا مقدر۔ تقدیر پر بحث کرنا مناسب نہیں۔ جبر و قدر کے مسائل بحث سے حل نہیں ہوتے۔ جو کچھ ہو گیا، جو کچھ گزر گیا، اسے تقدیر کہہ لیا جائے، اور جو ہونا ہے، آنے والا ہے، اسے امکان کہہ لیا جائے تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ آنے والا بدل سکتا ہے کیونکہ ابھی آیا نہیں، گزرا ہوا بدل نہیں سکتا کیونکہ وقت کا پہیہ واپس نہیں ہو سکتا۔ یہی تقدیر ہے کہ جو گیا وہ واپس نہیں آیا، اگر واپس آیا تو وہ نہیں تھا، سب کچھ بدل گیا تھا۔ جب انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے، وہ اس کائنات کی ہمہ رنگینیوں کا جائزہ لیتا ہے، وہ اپنے لیے کچھ پسند کرتا ہے، کچھ انتخاب کرتا ہے۔ بس یہی لمحہ انتخاب لمحہ تقدیر ہے۔ تقدیر ہمیں ہماری عاقبت کے سامنے لے جاتی ہے۔ یہ خوش نصیبی بھی ہے اور بد نصیبی بھی ہو سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ آگ کی تلاش ان کے لیے کون سا مقدر لانے والی ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارا انتخاب ہمارے لیے کیا دشواریاں اور کیا آسانیاں لائے گا۔ ایک غلط فیصلہ زندگی کو بہشت سے نکال کر دوزخ میں ڈال دیتا ہے، اور اسی طرح ایک قدم خوش بختی کا قدم دوزخ سے نکال کر ہمیں بہشت میں پہنچا سکتا ہے۔ اس کائنات میں ایسے ہوتا ہی رہتا ہے۔ معمولی واقعات، بہت معمولی واقعات بڑے غیر معمولی نتائج کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں۔ تقدیر صرف میرا عمل ہی نہیں، تقدیر میرے دوست کا عمل بھی ہے۔ دوست ناراض ہو جائے تو میری تقدیر بگڑ سکتی ہے، حالانکہ میری تقدیر کا میں ہی مالک ہوں۔ ہماری آدھی تقدیر ہمارے اعمال میں ہے اور آدھی ان کے اعمال میں جو ہم سے وابستہ ہے۔ انسان اپنی تقدیر آپ بنائے یا اسے بنی بنائی تقدیر مل جائے، فرق نہیں پڑتا۔ ہم ایک مقررہ مدت تک یہاں ہیں اور اس کے بعد ہمارا سفر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے فیصلے ہمارے اعمال یا ہمارے نتائج پر نہیں بلکہ ہماری نیات پر ہوں گے۔ اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے۔ اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے جس کی نیت میں فتور ہو۔ نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے۔ تقدیر کا تعلق منشاء الہی سے ہے اور تدبیر کا تعلق میری منشا ہے۔ جو کچھ اللہ نے میرے لیے مقرر کر رکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ میری سعی، میری کوشش بغیر منشاء الہی کے مجھے کچھ نہیں دے سکتی۔ میں تقدیر کے حصار سے نہیں نکل سکتا کیونکہ میں وجود سے باہر نہیں نکل سکتا۔ میں آسمانوں کی وسعتوں میں نہیں رہ سکتا۔ میرا ٹھکانہ زمین ہے، یہی میرا مقدر ہے۔ میں گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے کسی بھی ذریعہ سفر کا انتخاب کر سکتا ہوں۔ بڑے امکانات ہیں سفر کے لیے، بڑے ذرائع ہیں، لیکن جب میں گاڑی میں سوار ہو جاتا ہوں تو یہ مقدر ہے۔ میں اپنے لیے امکانات کے دسترخوان سے تقدیر کی ڈش منتخب کرتا ہوں۔ مجھے اپنے انتخاب پر گلہ نہیں، اس لیے میں تقدیر سے راضی ہوں۔ وہ انسان جو اپنی زندگی سے مطمئن ہے وہ ہر طرح کی تقدیر سے مطمئن ہے۔
جو خود اپنے سے راضی نہیں وہ تقدیر سے کیوں راضی ہوگا؟ دنیا کے عظیم انسان صاحب مقدر تھے، صاحبان نصیب تھے، ان کا عمل تو واضح ہے، ایسا عمل کرنے سے تو اتنی عظمت پیدا نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر چلنے والے ضرور فلاح پا سکتے ہیں، لیکن پیغمبروں کا مقدر دیکھیں کہ کس کے گھر میں پیدا ہو کر کیا بن گئے۔ اس کائنات کے اندر تقدیر نے اجل تقسیم کی ہے، کہیں نغمہ ہے، کہیں رنگ ہے، کہیں مور، کہیں کوا۔ پہاڑ کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، دریا کو روانی ملی، مچھلی تیرتی ہے، پرندے اڑتے ہیں، سورج روشن ہے، رات تاریک ہے، زندگی فانی ہے، زندگی عطا کرنے والا باقی ہے۔ اس مقدر کی دل آویزیوں میں ہم نے چند روزہ زندگی صرف کرنی ہے، اپنے لطف میں سفر کریں۔ میرا مقدر میرے مالک نے میرے لیے بہتر مقرر فرمایا ہے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ میری تقدیر کی لکیر میرے ہاتھ میں بھی ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی جس سے میرا تعلق ہے۔ جہاز میری تدبیر ہے، بھنور یا کنارہ میری تقدیر۔ مکان بنانا میری تدبیر ہے، اس میں سکون ملتا ہے یہ اضطراب، یہ میرا مقدر ہے۔ اگر انسان پیدائش اور موت میں آزاد نہیں تو اس کی زندگی کیسے آزاد ہو؟ جس کو اپنے آپ پر اعتماد نہ ہو اسے کسی خوش فہمی پر کیسے اعتماد ہوگا؟ جو انسان اپنے قد سے باہر نہیں نکل سکتا وہ تقدیر کی حد سے کیسے باہر نکل سکتا ہے؟ بہرحال تقدیر ماننے والوں کے لیے ایک نعمت ہے، نہ ماننے والوں کے لیے یہ آزمائش ہے۔ اگر یہ سوچ لیا جائے کہ ماضی میرا مقدر ہے، حال فیصلے کا لمحہ ہے، مستقبل امکانات کا خزانہ، فیصلے سے پہلے ہر راستہ منزل کا راستہ ہو سکتا ہے، لیکن فیصلے کے بعد مسافر کے لیے منزل تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہی مقدر ہے۔ مقدر بدل نہیں سکتا، ہمارے پروگرام بدل سکتے ہیں لیکن امر الہی ٹال نہیں سکتا۔ بڑے بڑے کامیاب انسانوں کو ان کی اولاد نے ایسی ناکامیاں عطا کی ہیں کہ بس خدا کی پناہ۔ اولاد کا عمل بھی والدین کے لیے اعمال کی طرح انسان کی زندگی پر اثر انداز ہو کر اسے ایک مقدر کے حوالے کر دیتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو کہاں تک محفوظ کرے گا؟ چراغ کو آندھی اور طوفان سے تو بچایا جا سکتا ہے، لیکن چراغ کے اندر ہی سے تیل ختم ہو جائے اس چراغ کو کوئی نہیں بجھاتا، یہ خود ہی بجھتا ہے۔ زندگی کی دیوار اپنے بوجھ سے ہی گر جاتی ہے، یہی اس کا مقدر ہے۔ زندگی کو باہر سے خطرہ ہو تو اس کی حفاظت کی جا سکتی ہے، اگر خطرہ اندر ہی ہو تو کیا کیا جائے؟ سانس خود ہی رک جاتی ہے، دل خود ہی بند ہو جاتا ہے، بس یہی مقدر ہے۔ اسے بدلنے کی خواہش اور کوشش تو ضرور ہوتی ہے، لیکن اسے تبدیل کرنا ناممکن ہے۔ جو ٹل جائے وہ مقدر نہیں، اندیشہ ہے، جو بدل جائے وہ صرف امکان نہیں، مقدر نہیں۔ جو نہ بدلے وہ مقدر ہے، جو اٹل ہو وہی امر الہی ہے، وہی نصیب ہے ہمارا نصیب، جو ہمارے عمل کے تعاون کا بھی محتاج نہیں۔ اس بارش کی طرح ہے جو آسمانوں سے نازل ہوتی ہے اور اس زلزلے کی طرح ہے جو زمین کے اندر سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس میں کسی کا دخل نہیں، یہ فطرت کے فیصلے ہیں، اٹل اور نہ بدلنے والے۔ قیامت کس طرح آئی اسے کوئی نہیں سمجھا، شب تاریخ رخصت ہو چکی، سورج نہیں نکلا، بڑی محرومیاں لکھی گئیں اس کے مقدر میں، وہ راہی جو درختوں سے چرا کر لے گیا سایہ۔ تمہاری یاد میں کلمیں لگائی ہیں گلابوں کی، تمہارے نام سے گھر میں لگایا سرو کا بوٹا۔